Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Imran sir from FEI. This is class 9th history, chapter number 5, pastoral justice in the modern world. This is lecture number 4 of this chapter. Let's start today's topic. मैं यहाँ पे आपको मैप दिखाना चाहता हूँ केनिया, और ये है नीचे तंजानिया, और इसमें ये वाला हिस्सा है, इसी में मसाई कम्युनिटी इस वक्त रह रही है। अगर हम देखें पहले जब केनिया और तंजानिया अलग अलग कंट्रीज नहीं थी कॉलोनियल पीरियड से पहले, उस वक्त ये पूरे इलाके में फैले हुए थे। तो बहुत बड़ा इलाका इनका हुआ करता था, जहाँ पे इनके पास बहुत बड़े बड़े ग्रेजिंग लैंड वगैरह होती थी, और ये अपने जानवरों को चराते थे। लेकिन उसके बाद कॉलोनियल पीरियड के दौरान इनसे ये ज़मीनें छीन ली गई, और धीरे धीरे करके इस रीजन में ये आ गई। और अगर हम देखें केनिया और तंजानिया, ये अलग अलग दो कंट्रीज के अंडर में, कॉलोनियल पीरियड के अंडर में थी। इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनियल रूल ऑन मसाई कम्युनिटी। अगर हम देखें मसाई लॉस्ट देयर ग्रेजिंग लैंड्स, तो जैसे मैंने अभी बात की कि जो मसाई पीपल के पास लैंड हुआ करती थी, ग्रेजिंग लैंड, जहाँ पे वो अपने जानवरों को पालते थे, तो लेट 19th सेंचुरी में जब ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट ईस्ट अफ्रीका में, उन्होंने लोकल पीजेंट्स को एनकरेज किया कि आप वहाँ पे कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स करो। जैसा कि इंडिया में उन्होंने ऐसा ही रूल अपनाया था। इनको पता था कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं या नोमैड्स है, तो अगर ये एक जगह पे सेटल नहीं होंगे तो हम इनसे रेवेन्यू वगैरह जनरेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर ये किसी पर्टिकुलर इलाके में कल्टीवेशन करेंगे तो ये सेटल हो जाएंगे, उसके बाद ये रेवेन्यू देते जाएंगे। और उसके बाद अगर हम बात करें, इन्होंने जिन इलाकों में पास्चर लैंड्स को कल्टीवेट लैंड्स में तब्दील किया, तो वो पास्चर लैंड्स पहले मसाई कम्युनिटी के हुआ करते थे। इस तरह से मसाई कम्युनिटी ने तकरीबन 60% जो ग्रेजिंग लैंड थी वो खो दी, और उनको धकेला गया एरिड जोन की तरफ, जहाँ पे बहुत कम बारिशें होती थी और बहुत कम पास्चर्स वहाँ पे अवेलेबल थे। इसके अलावा अगर हम बात करें कॉलोनियल टाइम्स में, कॉलोनियलिज्म से पहले जो मसाई पास्टरलिस्ट्स थे, उन्होंने अपने इर्द गिर्द के जो उनके एग्रीकल्चरल नेबर्स थे जो एग्रीकल्चर का काम करते थे, तो ये मसाई कम्युनिटी जो थी, ये उनसे बहुत ज़्यादा अमीर थे और पॉलिटिकली भी बहुत ज़्यादा साउंड थे। लेकिन अगर हम बात करें कॉलोनियल पीरियड के बाद, तो ये सारा सिचुएशन वगैरह जो थी वो चेंज हो गई। अब जो नेबरिंग एग्रीकल्चरिस्ट वगैरह थे वो ज़्यादा अमीर थे एज कम्पेयर टू मसाई ट्राइब। अगर हम बात करें यहाँ पे इन 1885, तो मसाई लैंड को दो हिस्सों में तकसीम किया गया था। तो वहाँ पे एक इंटरनेशनल बाउंड्री बनाई गई थी, जैसे मैंने पहले ही कहा, तंजानिया और जर्मनी। तो तंजानिया का पुराना नाम था तंजानिका। तो ये ब्रिटिश और जर्मन रीजन्स के अंडर में थी, तो उन्होंने इसको दो हिस्से कर दिए। उसके बाद जब कॉलोनियल रूल खत्म हुआ तो ये अलग दो कंट्रीज बन गई। इसके बाद दे लॉस्ट देयर ग्रेजिंग ग्रासलैंड्स या ग्रेजिंग लैंड्स इन द फॉलोइंग वेज। तो इस तरह से इन्होंने अपने ग्रेजिंग लैंड्स वगैरह खो दिए। तो लार्ज एरिया जो ग्रेजिंग लैंड के थे, उन पे गेम रिजर्व्स वगैरह, या जो हम कह सकते हैं नेशनल पार्क्स वगैरह बनाए गए। और ये जो नेशनल पार्क्स, ये इतनी बड़ी थी कि हम कह सकते हैं कि जो मसाई कम्युनिटी के बहुत मतलब बड़े बड़े रीजन्स थे जहाँ पे वो अपने जानवरों को पालने जाते थे, अब उनको वहाँ पे नेशनल पार्क्स वगैरह का दर्जा दिया गया। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, मसाई मारा और संबोरा नेशनल पार्क केनिया में बनाई गई, और सेरेंगेटी पार्क तंजानिया में बनाई गई। अगर हम सेरेंगेटी नेशनल पार्क की बात करें, तो इसको बनाया गया है 14,760 स्क्वायर किलोमीटर्स में। तो इस तरह से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मसाई पीपल थे, इनके पास पहले कितनी ग्रेजिंग लैंड वगैरह हुआ करती थी या पास्चर्स हुआ करते थे, लेकिन अब कितने इनसे छीन लिए गए। सो विदाउट ग्रास लाइव स्टॉक कैटल गोट्स एंड शीप्स वर माल न्यूट्रिशन। तो अगर हम बात करें, जब ग्रास वगैरह नहीं होगी तो जो ये लाइव स्टॉक है जिन पर इनका इन्हिसार हुआ करता था, जिसमें कैटल गोट्स एंड शीप्स का इस्तेमाल करते थे वो, तो उनकी वजह से, उनकी कमी की वजह से इनको, इनके जानवरों को माल न्यूट्रिशन होती थी, उनको सही फूड वगैरह नहीं मिलता था। और इसके अलावा अगर हम देखें
یہ پوری طرح سے ڈیپینڈ کرتے تھے، ان کی فیملیز وغیرہ، ان کے بچے پوری طرح سے اسی پر انحصار کرتے تھے۔ اسی طرح سے کلیمنجارو واٹر پروجیکٹ جو کہ تنزانیہ میں بنایا گیا تھا، تو اس واٹر پروجیکٹ سے دور دراز علاقوں میں پانی لیا جاتا تھا۔ یہ ایکچولی میں کلیمنجارو ایک مطلب بہت بڑا ایک پہاڑ ہے افریقہ میں، تو تنزانیہ میں یہ واقع ہے۔ تو وہاں پہ لوگ اس سمٹ میں ٹریکنگ کرتے ہوئے وہاں پہ چڑھ جاتے ہیں، تو یہ کافی اونچا پہاڑ ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں، یہ ایمبوسلی نیشنل پارک کے نزدیک ہے۔ وہاں پہ جو واٹر پروجیکٹ بنایا گیا ہے، تو وہاں پہ نزدیک کے علاقوں میں جو یہ ٹرائبلز وغیرہ ولیجرز وغیرہ رہتے ہیں، تو ان کو وہاں پہ اریگیشن کے لیے بھی پانی نہیں دیا جاتا ہے، نہ ہی ان کے لائف سٹاک کے لیے۔ تو دور دراز علاقوں تک یہ پانی پہنچایا جاتا ہے، لیکن وہاں پہ جو یہ غریب لوگ رہتے ہیں ان کو یہ پانی نہیں ملتا ہے۔ تو اسی طرح کی ایگزامپل اگر ہم دیکھیں، انڈیا میں بھی بہت بڑے پروجیکٹس بنے ہیں، جیسے نرمدا اگر ہم بتائیں، وہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا جہاں پہ ایک ڈیم بنایا گیا نرمدا ریور پہ، اور وہاں پہ جو لوکل کمیونٹیز سے لوکل ٹرائبز وغیرہ تھے ان کو وہاں سے ہٹایا گیا، اور ان کے اس ریجن کو وہاں پہ ایک بہت بڑا ریزرو بنایا گیا، لیکن اس پانی کو دور دراز علاقوں میں لیا گیا، لیکن ان ٹرائبز جو وہاں پہ رہ رہے تھے ان کو کوئی فائدہ وغیرہ نہیں پہنچا۔ تو اس طرح سے لاس آف فائنسٹ گریزنگ لینڈس وہاں سے ان کے چھین لیے گئے، واٹر ریسورسز بھی ان سے چھین لیے گئے، تو وہاں پہ بہت زیادہ پرابلمز ہوا کرتی تھی، چاہے فیڈنگ آف کیٹل ہو، یا اگر ہم دیکھیں پانی کی بھی بہت زیادہ قلت ہوتی تھی ان کے لائف سٹاک کو۔ دیکھیں گے ایفیکٹس کیا ہوئے، یہ جو ماسائی پاسچرز وغیرہ جو ڈرائیڈ ہوئے، جیسے میں نے پہلے کہا ان کو سیمی ایرڈ وغیرہ ٹریکٹس میں دھکیلا گیا، تو وہاں پہ کافی زیادہ پرابلمز کا سامنا ان کو کرنا پڑا۔ اگر ہم دیکھیں تو ان کے جو لوگ تھے، ان میں دو قسم کے لوگ ہوتے تھے مسائی پیپل میں۔ اگر مردوں کی بات کریں تو ایک کلاس میں ہوتے تھے ایلڈرز اور دوسرے میں ہوتے تھے وارئرز۔ تو ایلڈرز کا کام یہی ہوتا تھا کہ اگر کوئی مسئلہ مسائل وغیرہ ہوتا تھا تو اس کو وہ سارٹ آؤٹ کرتے تھے، تو وہاں پہ اکثر وہ میٹنگز وغیرہ ہیلڈ کرتے تھے اور وہاں پہ ڈیسیجنز ایلڈرز ہی لیتے تھے۔ لیکن دوسری کمیونٹی جو ان میں تھی، جیسے کہ میں نے ابھی کہا وارئر کلاس، جس میں جوان لوگ آتے تھے، تو ان کو وہاں پہ اپنے آپ کو ثابت کرنا ہوتا تھا۔ جیسے کہ اگر ہم بات کریں پری کولونیل پیریڈ میں، کولونیلزم سے پہلے، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، یہ اٹیک کرتے تھے دوسرے ٹرائبز پر، ان کے جانور وغیرہ چھین لیتے تھے، اس طرح سے ان کو یودھا وغیرہ کا درجہ دیا جاتا تھا، وارئر بن جاتے تھے یہ۔ لیکن بعد میں ان دونوں ایلڈرز اور وارئرز پہ گہرا اثر پڑا۔ تو وہ کیا اثر پڑا وہ ہم یہاں پہ دیکھیں گے۔ جیسے کہ اگر ہم بات کریں، جو یہ ریڈس وغیرہ لگاتے تھے، تو جہاں پہ برٹش اور جو جرمن کولونیل ماسٹرز ان کے وہاں پہ کینیا اور تنزانیہ میں رول کر رہے تھے، انہوں نے وہاں پہ ایسے لاز بنائے جس میں ریڈنگ وغیرہ یا وار فیئر کو بین کیا گیا۔ اس طرح سے اگر ہم دیکھیں ماڈرن زمانے میں اب یہ ریڈس وغیرہ تو نہیں ہوتی ہے، لیکن پھر بھی جو وہاں پہ ٹریڈیشنلی لوگ وارئرس وغیرہ چنتے ہیں، تو ان کو ایک کنفائنڈ ایریا میں تقریباً 4 مہینے تک گھومنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد ریس وغیرہ ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد ایک جشن ہوتا ہے جس میں انسٹاپیبل وہ جمپنگ ڈانس وغیرہ کرتے ہیں۔ اس طرح سے یہ اپنے اس فیسٹیول وغیرہ فیئر وغیرہ کو مناتے ہیں۔ اور اگر ایلڈرز کی بات کریں، یہاں پہ ایلڈرز کی بات کریں تو ایلڈرز نے بھی بہت سارے پیسے وغیرہ جب کمائے، تو ان کے پاس کافی زیادہ اینیملز وغیرہ تھے، انہوں نے لینڈ وغیرہ خریدی، اور اس کے بعد انہوں نے جو ٹاؤنز وغیرہ تھے وہاں پہ گھر بنائے، اور ان کی جو باقی کی فیملی تھی ان کو انہوں نے جانوروں کے ساتھ پاسچر لینڈز میں بھیجا تاکہ وہ وہاں پہ جانوروں وغیرہ کو پالے۔ تو اس طرح سے جو ایلڈرز تھے انہوں نے پیسے کمائے، اور یہ جو ان کے نیبرز، جو غریب نیبرز ہوتے تھے، ان کو یہ قرضے پر پیسے دیتے تھے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ انٹرسٹ ان سے لیتے تھے، سود لیتے تھے، جس کی وجہ سے جو غریب لوگ تھے اس مسائی پیپل میں وہ کافی زیادہ سٹرگل کرتے تھے۔ اگر ہم دیکھیں جب وہاں پہ مطلب ڈراٹ وغیرہ سچویشن آتی تھی، تو یہ جو امیر ان میں سے ایک امیر کمیونٹی تھی وہ اچھے سے سروائیو کر پاتی تھی ڈراٹ لائک سچویشن میں بھی، لیکن جو غریب لوگ تھے
وہ مجبور ہو جاتے تھے آڈ جابس کرنے کے لیے، جیسے کہ کچھ لوگ چارکول وغیرہ برنرز کا کام کرتے تھے، کچھ لوگ روڈ بلڈنگ وغیرہ یا کنسٹرکشن کے لیے ایز ورکرز وغیرہ کام کرتے تھے. تو کافی زیادہ اسٹرگل کا سامنا کرنا پڑا. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں، جیسے میں نے ابھی کہا تھا ریچولز ٹو بیکم مسائی ویریئر، تو اس کے لیے ان کو ٹریول کرنا تھا ایک سیکشن میں جہاں پہ 4 منتھس تک ان کو مطلب کنٹینیوسلی سفر کرنا پڑتا تھا، اور اس کے بعد وہ فیئر وغیرہ ہوتا تھا. اس کے بعد ان کو ویریئر یا ریڈر کا درجہ دیا جاتا تھا. اسی طرح کی اور ایک ایگزامپل ہے کوکو لینڈ، ہرڈرس آف نمیبیا. تو نمیبیا بھی ایک ساؤتھ ویسٹ افریقہ کی ایک کنٹری ہے، وہاں پہ بھی ایک ٹرائبل کمیونٹی ہے کوکو لینڈ. تو وہاں کے ہرڈرس ٹریڈیشنلی موو کرتے ہیں انہی کوکو لینڈ کے علاقے میں، اور وہاں پہ نیئر بائی ایک اومبو لینڈ ایک علاقہ ہے، وہاں پہ بھی وہ سکن وغیرہ جو جانوروں کا ہے وہ بیچتے ہیں، میٹ بیچتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی کچھ پروڈکٹس وغیرہ ہوتے ہیں تو وہاں کے مارکیٹس میں بیچتے ہیں. لیکن کالونیل پیریڈ کے دوران وہاں پہ بھی ان کے اوپر بھی کافی زیادہ ریسٹرکشنز وغیرہ لگائی گئی، جس سے ان لوگوں کو بھی کافی زیادہ سفر کرنا پڑا. اس کے علاوہ ان موسٹ پلیس ان کالونیل افریقہ the police were given instructions. تو پولیس کو انسٹرکشنز دی گئی کہ یہ جو ٹرائبل کمیونٹیز وغیرہ ہیں ان پر نظر رکھے. جیسے کہ انڈیا میں بھی جو ٹرائبل کمیونٹیز تھی ان پر نظر رکھی جاتی تھی، کیونکہ جیسے آپ نے انڈیا میں پڑھا تھا کہ کرمنل ٹرائبلز ایکٹ وغیرہ پاس کیا گیا تھا، تو ان ٹرائبلز کو ایز کرمنلز دیکھتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ یہ ایک جگہ پہ سیٹل ہو جائے اور اس کے بعد ٹیکسز وغیرہ دے. جس طرح سے انڈیا میں جانوروں کے اوپر ٹیکسز وغیرہ دیے جاتے تھے، اسی طرح سے افریقہ میں بھی جو گراس لینڈس وغیرہ ہوتے تھے وہاں پہ جو جانور جس کے پاس جتنے جانور ہوتے تھے تو پر ہیڈ کے حساب سے ان کو ٹیکسز وغیرہ دینے پڑتے تھے. اس طرح سے انہوں نے بھی کافی زیادہ مطلب مشکلات کا سامنا کالونیل پیریڈ کے. اس کے بعد ہے کنکلوژن. تو اگر ہم دیکھیں دنیا کے الگ الگ حصوں میں پاسٹل کمیونٹیز الگ الگ طریقوں سے اپنی زندگی گزارتے ہیں. ماڈرن ورلڈ میں بھی تو نئے نئے لاز بنے، نئے بارڈرز بنے، کیونکہ الگ الگ کنٹریز اب بن گئی. جیسے کہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ پہلے 1947 سے پہلے ایک ہی کنٹری ہوا کرتی تھی. جیسے آپ نے ایک ایگزامپل پڑھی جو ماریا جو یہاں پہ رائکاز تھے راجستھان میں، تو رائکاز کیا کرتے تھے، وہ اپنے کیملز وغیرہ کو سندھ لے جاتے تھے ریور انڈس کے پاس، وہاں پہ ان کو چراتے تھے. لیکن جب پاکستان اور انڈیا الگ الگ ہو گئے تو اس کے بعد وہ پاکستان کے علاقے میں نہیں جا پائے، تو انہوں نے ہریانہ کی طرف بہت سارے لوگوں نے شفٹ کیا. جیسے کہ ان کے پاس گوٹ وغیرہ ہوا کرتی تھی، تو وہاں پہ جب لوگ ہارویسٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ سٹیبل وغیرہ اپنے جانوروں کو کھلاتے ہیں. اس کے علاوہ they change the path of their annual movement. تو انہوں نے کافی زیادہ اپنے اینول موومنٹ میں بھی چینجز کی. کچھ لوگوں نے اپنے کیٹل کو ریڈیوس کیا، اور کچھ لوگوں نے جو یہ نئے لاز وغیرہ بنے تھے ان کی وجہ سے یا پولیٹیکل پریشر وغیرہ کی وجہ سے، اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے لوگوں نے اپنی آکوپیشن ایک حساب سے چینج کی. لیکن دوسرے حساب سے اگر ہم دیکھیں ماڈرن ٹائم میں جو یہ پاسٹل کمیونٹیز ہے یہ اپنی پرٹیکولر گورنمنٹس کو اپنی اپنی کنٹری میں جو ان کی گورنمنٹ ہے ان کو ریلیف سبسڈی وغیرہ کے لیے مطلب الگ الگ طریقوں سے پریشرائز کرتی ہے کہ ان کو کچھ چیزیں وغیرہ دی جائے. جس طرح سے انڈیا میں ٹرائبل کمیونٹیز کے لیے شیڈول ٹرائب جیسے کہ ریزرویشن رکھی گئی ہے تاکہ ان کو بھی ایکول اپارچونیٹی ملے، جیسے کہ ایجوکیشن میں، جاب اپارچونیٹیز وغیرہ میں. تو اگر ہم دیکھیں اس طرح دنیا کی الگ الگ کنٹریز میں اس وقت بھی الگ الگ پاسٹل کمیونٹیز ہے، اور بہت سارے اکونامسٹس اور ایکولوجسٹس اینڈ انوائرمنٹلسٹس کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو ٹرائبل کمیونٹیز ہے ان پرٹیکولر پہاڑوں اور سیمی ایرڈ ریجنز کے لیے یہی سوٹیبل لوگ ہیں جو وہاں پہ رہ سکتے ہیں. تو ان کا بھی ایک رول ہے ماڈرن ورلڈ میں، یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے. تو انشاءاللہ اب ہم نے یہ چیپٹر کمپلیٹ کیا ہے، تو اگلے چیپٹر اگلی ویڈیو کے ساتھ میں اگلی بار پیش آؤں گا. تو تب تک کے لیے اسٹے سیف، فی امان اللہ.